सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। हम हमेशा सियासत की बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, लोगों के मसाइल को एड्रेस करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मुसलसल दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क बन गया है। हम इसे कुदरती आफात का नाम तो देते हैं, लेकिन हम खुद इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, जंगलात के साथ क्या कर रहे हैं, दरियाओं का रुख कैसे मोड़ रहे हैं, नदी नालों के नेचुरल रस्तों को कैसे तब्दील किया जा रहा है, ये हम नहीं सोचते। ये कितना अहम इशू है, अगर इसको अभी एड्रेस नहीं किया गया तो ये कितना बड़ा मसला बन सकता है। इस वक्त बात करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध रहे हैं, नून लीग में भी बहुत अरसा रहे हैं और बहुत अहम पोजीशन चूँकि संभालते रहे हैं, तो वो जानते हैं कि सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी की क्या डायनेमिक्स हैं, या जब रियासत ऑपरेट करती है तो कैसे करती है, और ख़ास तौर पे जब कोई डिज़ास्टर हो, नेचुरल डिज़ास्टर जिस तरह केपी जिन हालात से गुजरा, ख़ास तौर पे इस पे बात करने के लिए हमने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को दावत दी है। सर बहुत शुक्रिया। आपने 2010 के फ्लड्स देखे हैं, गुज़िश्ता कुछ सालों से तो सिचुएशन इतना अनएक्सपेक्टेड है, और जो केपी में हो रहा है एक सूबा संभालने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, चाहे वो कितना भी कहें कि आप कितना लड़ लेंगे सैलाब से और कितना पहाड़ों से आने वाले पानी से लड़ लेंगे। आपको क्या लगता है कि कितना ग्रेव हो गया है, कितना स्केरी है ये मसला? आई थिंक एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बतूल के, दिस कम्स ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स। मतलब अगर हम देखें, जायज़ा लें कि सैलाब आने से पहले केपी सूबे के हवाले से देखें कि दहशत गर्दी के हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से एक इतना ख़राब सिचुएशन के जाहिर है उसकी वजह से पाकिस्तान सेकेंड टेररिस्ट मोस्ट डिफिकल्ट टेररिस्ट स्टेट बन चुकी थी। अब ऊपर से सैलाब आ गया, सैलाब भी ऐसे कि जिसकी कोई मेरा ख्याल है कोई एग्जाम्पल नहीं, जो आपने 2022 के लास्ट आए थे और उसमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में डेवस्टेशन हुई थी, कि उससे भी इसका लेवल बहुत ज़्यादा है। एक तो ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि मेरा ख्याल है सब निशानदेही करते रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत करती रही है, प्रेजेंट रजीम भी करती रही है। ये 2022 में भी यही रूलिंग पार्टीज थी, पीपीपी, PMLN वगैरह। तो ये नहीं है कि हमें इसका पता नहीं था। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मेरा ख्याल है अपनी तरफ से, जो क्लाइमेट चेंज है वो तो दिस रियलिटी, और पाकिस्तान जाहिर है उसको कोप करने के लिए उसको इंटरनेशनल इदारों की, इंटरनेशनल दूसरे ग्लोबल पावर्स की मदद चाहिए। विदाउट दैट पाकिस्तान इसको नहीं ओवर। बिल्कुल। और ज़ुबैर साहब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एक नुक्ता ऐड किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान को सिर्फ फ्लड्स से तकरीबन $60 अरब का नुकसान हो सकता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में ये इसकी वजाहत की गई है। और जैसे कि आप ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल इदारों से मदद लें, ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के कवानीन में और जो दीगर जो लेंडर्स हैं उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो ममालिक जो कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, वो अपना एक कोटे के तहत जो भी उनका नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज के बाद, वो उसकी भरपाई कर सकते हैं, उन पैसों को डिमांड कर सकते हैं। तो एक तुमने देखा कि पाकिस्तान इस हवाले से भी कोई ख़ास प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रहा। एंड ऑन दी अदर हैंड, जो आप खुद बजट की एलोकेशन करते हो क्लाइमेट चेंज को, आप शायद चंद करोड़ रुपए हैं जो हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं। बतूल यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पाकिस्तान में जो रियल इश्यूज है ना, उसमें अब क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ दी मेरा ख्याल टॉप 3-4 चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। और ये कि आज की बात नहीं, इस फ्लड्स आने से पहले बहुत अर्से पहले ये डिटर्मिन हो गया था। प्राइम मिनिस्टर इसका जिक्र कभी कभार जब कॉन्फ्रेंस होती है कोई इस सिलसिले में तो उस वक्त बात करते हैं। जैसे एजुकेशन एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए, तरक्की कर ही नहीं सकता मुल्क जो सूरत हाल है एजुकेशन की। तो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है उसको बिल्कुल पीछे रखते हैं। जब वो आके हिट करता है तो फिर हमें ख्याल आता है कि जी हमारा वार्निंग सिस्टम क्या है, NDMA को आपने ठीक करना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ, वहाँ 2 वजीर तो लगाती हैं क्लाइमेट चेंज के, एक मुसद्दिक मलिक हैं, एक खातून है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन वो भी गिला शिकवा ही करते हुए नजर आते हैं। देयर इज नो प्लान। मतलब एज अ समवन जो फॉलोज इवेंट्स,
مجھے تو نہیں پتا کہ حکومت پاکستان نے کیا پلان کیا. اچھا زبیر صاحب، یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کل جب ہم اسی صورتحال پہ پروگرام کر رہے تھے تو میرے ساتھ علی امین گنڈا پور کے ترجمان فراز مغل صاحب موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ تو گراؤنڈ پہ تو ایک بندہ بھی نہیں ہے، اور پہلی بات تو ہم خود سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنا صوبہ کیسے سنبھالنا ہے، اور کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اتنی ہنگامی صورتحال میں بھی جو انٹرا پروونسز یا پروونسز اور سینٹر کے درمیان اس قدر ایک اعتماد کی کمی ہے کہ ترجمان یہ بول رہے ہیں کہ نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ کوئی موجود ہے، اور اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کو مزید کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو سینٹیمنٹس ہیں اور یہ جو اظہار ہے یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو یہ پھر یہ اس کو اوور کم کرنے میں یا اس کو ریپینٹ کرنے میں، مطلب میکسیمم ڈیمیج کو کم کرنے میں، تو پھر آپ نے سارے اختیارات استعمال کرنے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک میجر آرگنائزیشنز کے بغیر ایک صوبائی حکومت اس قسم کے چیلنج کو فیس کر سکے. اور پھر فیڈرل حکومت، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس بہت سے ریسورسز، فوج ہے. فوج اس میں جب تک انوالو نہیں ہوگی، وہ ٹیمپریری جو بھی انہوں نے کرنا ہے اور لوگوں کو نکالنا ہے، لوگوں کی مشکلات، ظاہر ہے کہ گھر ہو کے کتنے 100 تو لوگ ڈیتھس ہو گئی ہیں، وہاں ٹورسٹ گئے ہوئے تھے، ان کو سیف پوزیشنز میں لے کے جانا ہے. تو فوج کی مدد کے بغیر، ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے اکوپمنٹ، ان کی دوسری چیزوں کے بغیر، اٹ ہیز ٹو بی اے ویل کوآرڈینیٹڈ. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ جو ان کے جو اسپوکس پرسن تھے، اگر کے پی حکومت کی یہ تھنکنگ یہ ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے بڑی یہ ڈس اپوائنٹنگ بات ہے، ڈپریسنگ بات ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی مدد کے، بغیر کوآرڈینیشن کے. حالانکہ زبیر صاحب ہم نے ایسے بہت ساری مواقعوں پہ رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے، گراؤنڈ پہ بھی کام کیا ہوا ہے. یہ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں اپنے تئیں بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں جو بہت نون نہیں بھی ہوتی ہیں، جو بہت مشہور نہیں بھی ہوتی. ایسے لوگ والنٹیرلی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کی الگ سے ایک کوآرڈینیشن چل رہی ہوتی ہے. بٹ ایوری ٹائم آئی ہیو سین دس کہ جب بھی ہم اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں تو یا تو پی ڈی ایم اے مایوس ہوتی ہے یا این ڈی ایم اے مایوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کام سے مطمئن نہیں ہوتا ہے ریئل ٹائم. دیکھیں نا، فرام این آؤٹ سائڈ اسٹینڈ پوائنٹ، اگر جو ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنسیز پورے اوور آل سچویشن کو بھی دیکھتے ہیں. وہ آپ کے اپنے اداروں کو کی طرف بھی دیکھتی کہ آپ نے اپنا کام بھی کیا یا نہیں کیا. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی ہم نے کے پی میں پچھلے ہفتے ہی بجوڑ میں میرا خیال ہے آرمی آپریشن شروع ہوا ہے. تو ایک طرف آرمی آپریشن ہو رہا ہے اور اس سے ظاہر سی بات ہے میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا کہ اس کی نوعیت کو نہیں کم کر رہا کہ ادھر ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ ہے، ادھر بے گھر ہو رہے ہیں، نقل مکانی ہو رہی ہے لوگوں کی. دوسری طرف آپ کا سیلاب آ رہا ہے، اس کی وجہ سے نقل مکانی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، پورے گاؤں اڑ گئے ہیں. تو اتنا مطلب اب یہ لیک آف کوآرڈینیشن ہی تو اور کیا ہے. تو اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے گا تو اچھا زبیر صاحب، ایک اور بھی اس میں بڑا اہم ایشو ہے جو ان ایڈریسڈ رہ جاتا ہے. جب سیلاب آ جاتا ہے بعد میں ہم کہتے ہیں جی دریاؤں کا راستہ روکا ہوا تھا، انکروچمنٹس کا پرابلم تھا، آپ نے بلڈنگز کیوں بنائی، لوگ دریاؤں کے راستے میں آ کے تصویریں بنا رہے تھے. یہ سارے ریزنز بعد میں آتے ہیں. اس سے پہلے کیا کرنا ہے، پرو ایکٹیولی کیا کرنا ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہوتا. اور سوات انسیڈنٹ کے بعد تو راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے تھی انتظامیہ کی، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہوا. اب دیکھیں لیگل مائننگ کا جو ایشو ہے اس میں کوئی کنٹرول نہیں آیا. اب یہ دیکھیں نا، ایک ایکچولی جب آپ تھوڑا سا خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہر وقت کرٹیسزم وغیرہ، بٹ نتھنگ از رائٹ ان دس کنٹری. راٹ ہے بالکل، بیوروکریٹک لیول پر، ہر لیول پر کمپٹنس کا فقدان ہے. لوگوں کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اب آپ خود سوچیں نا کہ پلاننگ ایسے کی گئی کہ گھر ادھر تیار کیے گئے، اور پھر اسپیشلی آپ یہ دیکھیں نا کہ وارننگ سسٹم تو کسی انٹرنیشنل ایجنسی نے نہیں دینا تھا نا. اب جو گھر اس ولنریبل جگہ تھے ان کو ایویکویشن کروانی تھی. مطلب وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. مطلب پلاننگ تو بات کی بات ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے وہ آزاد کشمیر کا خاص طور پر میں نے پڑھا تھا کہ ہم نے وہاں جس طرح سے فارسٹ کو تباہ کیا ہے، سوات میں بھی شاید کیا ہے، کے پی میں بھی بہت سی جگہ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہاں سارے کے سارے ڈیم میں وہ چلی گئی ہے لکڑی.
اور یہ جو بلین ٹری سونامی جیسے پروجیکٹس ہیں انفارچونیٹلی زبیر صاحب اس کا بھی کوئی ہمیں آؤٹ کم نظر نہیں آیا. کرپشن تو اپنی جگہ لیکن کنسیکوینٹلی ثابت نہیں ہوا ہے کہ بڑے نتیجہ خیز ہوں. تھوڑا سا سیاسی اینگل پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. سہیل ولایت صاحب کا آپ نے کالم پڑھا ہوگا زبیر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ سیاسی مثالیت صرف سچے دل سے معافی مانگنے پہ ہے. یہ تو ہمیں آلریڈی آئیڈیا تھا کہ بات یہی ہے, لیکن اب یہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے منہ سے یہ سنا ہے. تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آنے کے بعد گرج بڑھ جائے گا یا کچھ برف پگھل سکتی ہے؟ گرج بڑھ جائے گا, بالکل بڑھے گا. ایک بڑی سمپل سی بات ہے میرے نزدیک, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, کوئی سیاست کو چھوڑ دیں, کوئی ریڈ لائٹ بھی بریک کرتے ہیں تو اس کو اس کی مناسبت سے جو بھی آپ کے رول بکس میں لکھا ہے سزا ملے. مرڈر کی اپنی سزا ہوتی ہے, ہر چیز کی اپنی سزا ہوتی ہے. تو کیا ہمارے آئین میں ایسا کوئی گنجائش ہے, کیا ہمارے رولز میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ کسی کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ بھائی اگر تو عمران خان نے کیا ہے, میرا خیال ہے ظاہر ہے فیلڈ مارشل کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, تو اگر تو عمران خان نے جرم کیے ہیں تو ان کو پھر کورٹس کی طرف سے سزا بھی ہونی چاہیے اور اس پر قائم بھی رہنا چاہیے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لا سے اوپر نہیں ہے, کوئی بھی اتنا بڑا شخص نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹ کر سکے کہ جی اچھا میں نے جرم تو کیا ہے لیکن آپ مجھے معاف کر دیں اور میں باہر آ جاؤں گا. تو کیا اٹ از سو سمپل ان پاکستان؟ کیا ہمیں اس چیز پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف یا دوسرے وزیر بھی آ کے یہ کہتے ہیں ٹی وی پر بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی, اگر یہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں, عمران خان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرتے ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں ان کو کہیں کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں تو پھر آسان ہو جائے گا عمران خان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی کنوکشنز آر پولیٹیکل. اس کا مطلب ہے کہ دس از اے گیم آف پولیٹکس. لیکن زبیر صاحب یہ تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ ڈپلومیٹکلی کیسے چل سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یا وہ نیگوسیشن کے ٹیبل کو کیسے پوٹینشلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں تو باقاعدہ معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے, اور معافی مانگنے کو تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کا نیریٹو کل ہو جائے گا, اینڈ دے وڈ نیور لائک ٹو ڈو اٹ. معافی تو ہرگز نہیں وہ لوگ چاہتے, ان کی تو سیاست ہی اسی پہ ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں. مشرف نے بھی یہ کہا تھا نواز شریف کے لیے, بے نظیر شہید کے لیے, لیکن کیا انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں معافی مانگی؟ معافی مانگنے, دیکھیں نا, معافی مانگنے کا جو بھی سجیشن ہے, اور اگر عمران خان معافی مانگ لیتے, لیٹ سے معافی مانگ لیتے, تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو دس از ایکچولی سجیسٹنگ کہ وہ آپ اپنی سیاست ختم کریں. ٹرمپ نے کانگریس پر حملہ کروایا تو انہوں نے کیا معافی مانگی؟ آج تک وہ فخر آتے ہی انہوں نے ان لوگوں کو ریلیز کروایا تھا جن کو سزائیں ہوئی, وہ جس بیسس پر بھی وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. بٹ یہاں کبھی کوئی معافی مانگی گئی ہے کیا؟ 1971 کے جو ایکشنز گئے تھے اس پر کوئی معافی مانگی تھی؟ نواز شریف نے کیا کچھ نہیں بولا تھا, کیا کچھ نہیں کہا تھا, کیا انہوں نے کبھی معافی مانگی تھی؟ اب یہ تو نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ نہیں وہ اس کی نوعیت یہ تھی جو مسلم لیگ والے کہتے ہیں. تو یہ جو زبیر صاحب, سہیل ولایت صاحب لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ فلیکسیبل ہو جائیں, معافی مانگ لیں, اور وہ انکار کر رہے ہیں, تو پھر یہ سارے مشورے ناکام رہ جائیں گے اور عمران خان اسی طرح جیل میں رہیں گے اور وہ کوئی درمیانہ راستہ اختیار نہیں کریں گے, کیونکہ ان سے درمیانہ راستہ مانگا ہی نہیں جا رہا. اور آپ یہ کہہ رہیں کہ پہلے کسی نے معافی کیا مانگی ہے تو چیزیں نئی بھی تو ہوتی ہیں سسٹم میں. عمران خان مانگ سکتے ہیں. 2019 میں انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, اور میں ذکر کر سکتا ہوں, میں نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو جو جب ایک ایکسٹینشن ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 6 سال یہ اور پھر 6 سال فیض حمید کے اگر ہوں گے تو پاکستان ملائے پتہ نہیں ہانگ کانگ اور کسی طرح کے لیول پر پہنچ جائے گا ترقی. تو ایک تو وہ ہی از ناٹ ایون کنسسٹنٹ. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان کے لیے یہ کوئی ڈیفینڈ کرنا اس آرٹیکل کو ضروری ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے, میں تو پھر بھی یہ کہوں گا بھائی عمران خان نے اگر لیگل کوئی, لیکن زبیر صاحب آپ خود کیا سجیسٹ کریں گے فرینکلی, کیونکہ میں آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, لیٹس ایزیوم, ورنہ آئی ہوپ کہ 9th میں ایزمپشن سے ہی حل ہو جاتا ہے, لیکن لیٹس ایزیوم کہ اگر معافی مانگنی پڑ بھی جاتی ہے تو وڈ یو سجیسٹ دس ٹو عمران خان کی معافی مانگ لیں ایز اے پولیٹیشین؟ وڈ یو لائک ٹو ریئلائز کی کر لیں؟ I will never suggest کہ وہ معافی مانگیں, اور I will never suggest کہ وہ کوئی ڈیل کریں اور ڈیل کر کے باہر آئیں. میرا یقین یہ ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو he should come out اپنی سچائی کے بیسس پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچے ہیں تو اپنی سچائی کے بیسس پر. جہاں تک لائن کا کہنا ہوا ہے اس پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. ابھی اگر آپ نے وہ مین آئین کی سزائیں جو ہوئی
اس کی اگر آپ نے وہ اس کو پڑھا ہو تو میرا خیال ہے وہ جیسے ہی یہ سسٹم جائے گا وہ ساری گر جائیں گی. جیسے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں وہی نواز شریف جو کہ ایکیوز ہوتے تھے کہ وہ دہشت گرد بھی ہیں, غدار بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور پھر وقت بدلتا ہے تو جب وہ لینڈ کرتے ہیں واپس پاکستان میں تو کورٹ آفیشلز ایئرپورٹ پہنچتے ہیں انگوٹھے لگوانے کے لیے اور ان کو بیل مل جاتا ہے. تو یہ کوئی سسٹم میں کوئی جان ہے نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, سابق گورنر اور نون لیگ سے بھی ان کا تعلق رہا, اپنی رائے دے رہے تھے, کے پی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج ایک بہت اہم اور عوامی نوعیت کی سٹوری ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کا تعلق کمشنر عامر کریم خان کے ریسنٹ تھریٹ سے ہے, جو کہ پاکستان کی ایک بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ڈیوو کو کیسے تھریٹ کر رہے ہیں, کیسے ان کا جینوئن کام جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہے اس میں ان کے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ان کو کچھ سوالات بھیجے تھے, وہ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ملتان کی تحصیل بورے والا اور میلسی میں کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی کا کانٹریکٹ منسوخ کر رہے ہیں, اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ خود بھی بورے والا کے رہائشی ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی طاہر کریم بورے والا میں ٹاؤن چلا رہے ہیں, آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ کسی من پسند ٹھیکیدار کو اپنے آبائی شہر بورے والا میں کانٹریکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں. ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے؟ ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ تمام تر KPIs پورا کرنے کے باوجود بھی پہلے سے کام کرنے والی کمپنی کا کانٹریکٹ کیوں منسوخ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ گریڈ 19 کے آفیسر ہیں اور سروسز رولز کے خلاف گریڈ 21 کی اسامی پر آپ کو تعینات کیا گیا؟ یہ کچھ سوالات تھے جو ہم نے ان کو بھیجے, ان کو کالز بھی کیں, کوئی رابطہ نہیں آیا, کوئی رد عمل نہیں ہوا, اور ان سوالات کے جوابات بھی ہمیں نہیں ملے. اس پہ مزید تفصیل سے بات کرنے کے لیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور پاکستان کی بیوروکریسی میں تواتر سے اس طرح کی شکایات کیوں سامنے آ رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ فیصل صدیقی صاحب موجود ہیں جو ڈیوو کے CEO ہیں, اور رضوان نقوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو لاہور میں کے بیورو چیف ہیں. فیصل صدیقی صاحب, ٹو کٹ اٹ شارٹ, ٹیل می واٹ از گوئنگ آن, کیونکہ ڈیوو تو ایک بڑا جانا مانا نام ہے اور آپ لوگ ایک بڑا سائز ہے آپ لوگوں کا, اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بسیں روک رہے ہیں, احتجاج پہ کیوں جا رہے ہیں احتجاج میں؟ دیکھیں, ہم نے میڈم چیف منسٹر کی کال پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہے ستھرا پنجاب کے اندر. ہم نے اربوں روپے کا سرمایہ لگا کے 22 تحصیلوں میں ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے پروجیکٹ جیتا ہے, اور ماشاءاللہ سے ہم عوام کی خدمت ان 22 تحصیلوں میں کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کے معیار پہ, اور ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ جس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے KPIs, اس کے تحت ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور روزانہ کے حساب سے صفائی کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک واقعہ اب اس طرح کا آ رہا ہے کہ دو ایسی تحصیلوں میں جہاں پہ ہم اپنا کام جاں فشانی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اور پورے KPIs پورے کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں بیوروکریسی سے پریشر آ رہا ہے, ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے کانٹریکٹس کو ٹرمینیٹ کیا جائے. اور کیا وجوہات آپ کو؟ کیونکہ ہم نے خود بھی رپورٹ کیا ہے وہاں سے, اور پاکستان کے اخباروں میں چھپتے بھی رہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اور جو چیف منسٹر ہیں شی از ایکٹیولی لوکنگ آفٹر اٹ, اور یہ ایک جینوئن پروجیکٹ تھا جس سے ایک عوامی سپورٹ بھی تھی. کیا وجہ ہے کہ آپ پہ یہ پریشر آیا کہ آپ کے خلاف یہ ہوا؟ دیکھیں, کس وجہ سے یہ پریشر آ رہا ہے اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی پرفارمنس جب آپ نے مجھ سے شیئر کی اور ہم نے بھی اس پہ ورکنگ کی تو اس میں آپ لوگ تو یو آر ڈوئنگ اپ ٹو دا مارک, اور یہ ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دکھائیں گے کیونکہ یہ ڈیلی ویسٹ کلیکٹڈ رپورٹ ہے, اور جو کہ انہوں نے خود نہیں بنائی, ان کی اپنی کمپنی نے خود نہیں بنائی. جو انڈیکیٹرز کو چیک کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں جو ایویلویٹ کرتی ہیں کہ ایک ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے, اس کو آپ اس کی پولیس یا مانیٹر کہہ سکتے ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے. اور اس کے مطابق جو دیگر کمپنیز ہیں ان کی کمپنیز کے علاوہ وہ ان سے کمپیریٹیولی کم کام کر رہی ہیں, یہ بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب آپ پہ ایک پریشر ہے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دینا چاہیے. دیکھیں, ہمارا مین پاور پورا ہے, ہماری ایکوپمنٹ مشینری پوری ہے, ہم نے تمام ویسٹ انکلوجرز اور ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹس بنا دیے ہیں. سارے جو معیار تھے اس پروجیکٹ میں جو ایک ڈیش بورڈ کے ذریعے چیک ہوتے ہیں ان دونوں تحصیلوں میں پورے ہیں, اور ہم ویسٹ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ اسٹیبلش کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے کہ ہماری کارکردگی کو اسیس کیا جائے, اور اس میں ہم ان دو تحصیلوں میں دیکھیں تو روزانہ کے حساب سے 95% سے زیادہ, بالکل 103%, 105%, 101, 103 and it's just 3 times 78%. اور اس میں بھی آپ نے جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ اس لیے سلو ہوا کیونکہ امپورٹ
प्रोसीजरल चीज़ होने की वजह से आपकी मशीनरी लेट आई, और जैसी मशीनरी आई तो आप लोग फिर एफिशिएंटली काम कर रहे थे, और जब जेन्युइन आप पे प्रेशर था तब जब आप कम काम कर रहे थे लैक ऑफ मशीनरी की वजह से, तब आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आप 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपके खिलाफ ये हो रहा है। देखिए ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी, इन 22 तहसीलों में सिर्फ 2500 लोडर रिक्शे हमने खुद डाले हैं। हमने कोई डंपर्स, हमने ये एक्सकवेटर्स बहुत ही बड़े मिकदार में मंगवाए थे। उसका एक ऑर्डर साइकिल था, एक प्रोसेस था जिसके तहत, क्योंकि तमाम तहसीलों में लोग ये ऑर्डर कर रहे थे तो एक बैकलॉग क्रिएट हो गया था, तो हमें मशीनरी पूरी करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा था। लेकिन अगर आज की तारीख में हमसे बात की जाए तो जो KPI सेट हैं इन दोनों तहसीलों में वो हम पूरी कर रहे हैं और पूरी कर चुके हैं। हमने सारे मैट्रिक्स पूरे किए हुए हैं और नंबर भी माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन आ रहे हैं। मतलब कोई जवाब नहीं बनता हमें इस मौके पे इन 2 तहसीलों पे। तो अभी आप लोग आप लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को इस नुकसान से बचाने के लिए, या हाउ यू गाइस आर बीइंग रेजिलिएंट, आप कैसे कोशिश कर रहे हैं? देखिए हम तो अपनी कारकर्दगी से ही कर सकते हैं। हमने अपनी कारकर्दगी यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई है। हम हर फोरम पे आके अपील कर रहे हैं कि हमें प्रेशर ना किया जाए, इस तरह से थ्रेटन ना किया जाए। जब हमारी कोई कोताही है तो हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाए। जो एक असेसमेंट का तरीका है उस पर जब हम पूरे उतर रहे हैं तो हमें इस तरह से थ्रेटन करने का क्या जवाब बनता है? बिल्कुल, मैं इसमें रिजवान को शामिल करती हूँ। रिजवान, आप चूँकि बहुत ग्राउंड पे काम करते हैं और इनकी जो शिकायत है वो एक कमिश्नर के ख़िलाफ़ है, आपने भी उनसे रब्ता किया है, तो क्या उनका कोई रिस्पॉन्स आया जो आपको भेजे, क्या आपको उनका कोई जवाब आया? जी बिल्कुल बतूल, बहुत शुक्रिया। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्हें कॉल्स भी की, उनको सवालनामा भी बना के भेजा कि ये आपके ख़िलाफ़ जो है, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको किस तरह से आप जिज कर रहे हैं और उस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आप किस तरह से उससे पर्सनल हुए हुए हैं। लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं, और इनके जो भाई हैं वो वहाँ पे टाउन्स भी चला रहे हैं और रिपोर्टेडली उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पे अपनी तहसील के अंदर। अब इसमें बज़ाहिर तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो डेवो को किस वजह से तंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये सवालों की शक्ल में चीज़ें पूछी गई कि जब वो KPIs को पूरा कर रहे हैं तो आप किस ग्राउंड पे इनकी कैंसलेशन मूव करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो ग्रेड 19 के एक्स PCS अफसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 की सीट के ऊपर काम कर रहे हैं। अमूमन होता ये है कि जब आप निक्का कल्चर को प्रमोट करते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट को किसी ऐसी सीट पे बिठाते हैं जिसको वो डिज़र्व नहीं करता और वो उसके लिए कॉम्पिटेंस नहीं रखता, लेकिन आप सीनियर्स को नज़रअंदाज करके जब जूनियर को किसी जगह पे बिठाते हैं तो जूनियर जो होते हैं उनके अपने भी मफादात होते हैं। ज़ाहिर है वो अगर 4 काम जो हैं वो किसी के कहने पे कर रहे हैं तो नीचे 2 काम अपने भी वो कर लेते हैं। तो इसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो डेवो वेस्ट मैनेजमेंट को स्नब करके। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि ये और भी कहीं पोस्ट रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रोफाइल से तो यही लग रहा है कि इनका ज़्यादा फोकस इसी रीजन पे रहा है। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे, और उसके बाद अब ये जनवरी 2025 से यहाँ पे आ गए और एज कमिश्नर यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे एज DC भी ये काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन थे यहाँ पे, और उससे पहले भी सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। और ये उसी ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है जिन्होंने तुर्क और दीगर कंपनियों के स्टाफ को हिरासा किया था अपने दौर में, क्या ये उसी ब्यूरोक्रेसी से चलते आ रहे हैं? देखें बतूल, जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी आती है, जब आप जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको स्नब करेंगे और बगैर किसी रीज़न के, तो ज़ाहिर है लोग डिस्करेज होंगे। जो यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, ओवरऑल जितनी भी कंपनीज़, किसी एक कंपनी का मैं नहीं कह रहा, जिस तरह डेवो है तो 22,000 से सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। मेरी दानिश्त के मुताबिक 22,000 के करीब लोग हैं जिन्हें साउथ में
یہ روزگار ملا ہوا ہے اس کمپنی کی وجہ سے. ظاہر ہے اگر یہ کمپنی وہاں سے اپنا آپریشن جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرتی ہے تو وہ 22,000 خاندان ہیں. بالکل یہ سوال میں آپ کی طرف سے لے کے آؤں گی کہ یہ صرف ایک کمپنی کی بات نہیں ہو رہی, جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کے روزگار کی بات ہو رہی ہے. ایک ایسا پروجیکٹ جو جینوئنلی عوام کو فائدہ پہنچا رہا ہے, عوام اس کے گواہ ہیں, لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کو اگر بند کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سا سالڈ بیک, وہ بھی تک جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن رضوان, آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے بیوروکریسی کے بارے میں ریسنٹلی بات کی ہے, تو یہ آپ کو اسی طرح کی ایک مثال لگ رہی ہے؟ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ سمجھ نہیں آنے دیتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. پیچھے کچھ نہ کچھ ان کے موٹیوز ہوتے ہیں. جب یہ کسی بھی کمپنی کو یا کسی سرمایہ کار کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن یہ بظاہر سمجھ نہیں آنے دیتے. آگے پھر لوگ ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا جائے اور جو بھی ان کی خواہشات ہیں, جو ڈیمانڈس ہیں, ان کو پورا کیا جائے. لیکن ایک کمپنی جب وہ بڈنگ پروسیس سے گزر کے تمام کرائٹیریا پہ پورا اترتی تھی تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اسے وہاں پہ کانٹریکٹ دے دیا. جب وہ کمپنی تمام KPIs بھی پورے کر رہی ہے اور ایسی کوئی وائلیشن بھی نہیں ہے تو بظاہر کوئی ریزن ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے کینسلیشن کی طرف. آپ کنٹینیو کیجیے گا فیصل صاحب, کہ جب کوئی بظاہر ریزن نہیں تھی اور ہم آپ کی پرفارمنس دکھا بھی رہے ہیں لوگوں کو, تو پھر وہ کون سا نقطہ تھا جب آپ کو نوٹسز آنا شروع ہوئے اور آپ کو یہ تھریٹ کیا گیا کہ آپ کا کام بند کر دیا جائے گا؟ ہمیں کوئی مہینہ پہلے پہلا نوٹس آیا اور اب کچھ 10 دن پہلے ہمیں ایک ڈیفالٹ نوٹس آیا. اب ڈیفالٹ نوٹس آ کے ہمیں سب سے زیادہ حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جب یہ ڈیفالٹ نوٹس آیا, کیونکہ اس سے پہلے 31 جولائی کو ہمیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ایک لیٹر آیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے کام سے اتنا متاثر ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کی جو سکوپ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. کس کی طرف سے آیا تھا؟ یہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے, انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ 10 سے 15% اور مین پاور بڑھائیں اور مشینری بڑھائیں تاکہ ہم اور آپ کے ساتھ اور کام کر سکیں. تو یہ ایک حیران کن بات ہے کہ 31 جولائی کو آپ ہمیں یہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی چیزیں بڑھائیں اور ایکوپمنٹ ایڈ کریں سسٹم کے اندر, اور پھر 8 اگست کو 9 اگست کو ایک ہفتے کا ٹائم دے کے ایک لیٹر اس طرح کا بھیج رہے ہیں کہ جی آپ ڈیفالٹ میں ہیں, آپ ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلی تعریف کی اور ایک ہفتے کی بعد ہی کہہ دیا کہ آپ ڈیفالٹ میں. جی, تو جو اگر کسی بھی انڈیپینڈنٹ میٹرک کے ساتھ, اور اس پروجیکٹ کی ماشاءاللہ سے خوبصورتی یہ ہے کہ اتنا ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ روزانہ کے حساب سے مین پاور کی تصدیق ہوتی ہے, ہر ایکوپمنٹ جو چل رہا ہوتا ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے حساب سے پوائنٹ دیے جاتے ہیں, جو ویٹ اٹھایا جاتا ہے وہ میجر ہوتا ہے, اس کے حساب سے پوائنٹ دیے جاتے ہیں. اور ہمارے 95% سے زیادہ پوائنٹ ہیں میلسی میں بھی اور برے والا میں بھی, اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بند ہوتے تو کتنے لوگ نوکری سے جائیں گے؟ دیکھیں, یہ ہم نے 22 تحصیلوں میں جو پروجیکٹ جیتا ہے اس کے اندر 20,000 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارا پچھلے مہینے کا جو پے رول تھا وہ 75 کروڑ روپے سے 80 کروڑ روپے کے درمیان تھا. ہم نے اپنے ورکرز کو بہت اچھی طرح سے اور ان کی جو پیمنٹس ہیں, ان کا EOBI ہے, سوشل سیکیورٹی, ساری چیزیں ہم ان کی بائی لا جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے. لیکن آپ نے کس لیول پہ جا کے اپنی یہ فیصل اپنی یہ سفارش یا اپنا یہ مسئلہ آپ نے اٹھایا؟ جی, ہم نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹس کو متعدد بار اس بات کی آگاہی کرائی ہے. ہم نے جو منسٹر صاحب ہیں لوکل گورنمنٹس کے, ذیشان صاحب, ان سے ہم نے متعدد بار یہ چیز پیش کی ہے کہ جی کمشنر صاحب ہمیں اس پوائنٹ پہ بار بار جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ تھریٹن کر رہے ہیں, اور اوپنلی تھریٹن کر رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی سے کہلوا رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنی زبانی لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیوو کے یہ کانٹریکٹ میں نے کینسل کرانے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, وہ کھلے فورمز میں اس طرح کی بات کریں. تو ہم نے ان سے صرف اور اس سے آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی جا سکتی ہے, کہ ادارے کی کریڈیبلٹی, کیونکہ آپ لوگ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ 22 تحصیلوں میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں پروجیکٹس چلا رہے ہیں. پنجاب میں 3 پروجیکٹس ہیں جو ہم پنجاب میں چلا رہے ہیں, ہم پشاور میں پروجیکٹ چلا رہے ہیں, ہم کراچی میں پروجیکٹ چلا رہے ہیں. ہم نے بینکوں سے ادھار لیے ہیں ایکوپمنٹ لینے کے لیے اور لوگوں سے. تو ہم نے لوگوں نے ہم پہ, ہمارے انویسٹرز نے ہم پہ اس بات کی ٹرسٹ کی ہے
کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ بھی چلانے آتے ہیں, ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹ بھی چلانے آتے ہیں. تو جو 22 تحصیلوں میں ہم چلا رہے ہیں, اگر اس طرح کی چیز 2 تحصیلوں میں ہوتی ہے تو یہ سارے کریڈیبلٹی وائپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ ایک پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک کانٹریکٹ انٹر کیا ہوا ہے اور ایک صاحب ہیں جو اوپنلی اس کو تھریٹن کر رہے ہیں, اور ان کی بات پہ اتنے بڑے یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کینسل ہو سکتے ہیں. تو کل کو ہمارے انویسٹرز ہم سے یہ پوچھیں گے کہ ایک افسر کے کہنے پہ اگر آپ کے یہ کانٹریکٹ کینسل ہو سکتے ہیں تو آپ کے باقی کے ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس, آپ کے اور یہ بہت عام نقطہ الحلیو ہے رضوان. تو اس طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لینڈرز یا انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال کرنا ہے, وہ اس طرح کے واقعات, آئی ہوپ کہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں, لیکن یہ بہت بڑی مثال ہے کہ ملک میں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. وہ کمپنیاں جو جینوئن کام کر رہی ہیں, جو رزلٹ اورینٹڈ کام کر رہی ہیں, وہ بھی کسی دھمکی سے بچی بھی نہیں ہے اور کسی بھی وقت وہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی بطول. آپ دیکھیں جب سابق وزیر اعلیٰ جو اب وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف, ان کی وزارت اعلیٰ کے دورانیے میں یہاں پہ جو فارن انویسٹرز آئے, اوزپاک آئی, البراق آئی, جو ٹرکش کمپنیز ہیں, انہوں نے یہاں پہ آ کے بسز بھی چلائیں, صفائی کے پروجیکٹس میں بھی کام شروع کیا. لیکن انفارچونیٹلی جب وہ سیاسی جو ایک پارٹی ہے وہ جب ہٹتی ہے اقتدار سے, ایک نئی پارٹی آتی ہے, تو وہ سردار عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ کے دورانیے میں رات کے 3 بجے ان کے دفاتر میں ریڈ کرتے ہیں, اوزپاک اور البراق جو ٹرکش کمپنی ہیں, اور ان کے لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, ان کے موبائلز قبضہ میں لے لیے جاتے ہیں, ان کی مشینری ضبط کر لی جاتی ہے. تو یہ اسی نیچر کا ایک رویہ ہے بیوروکریٹک قسم کا. ظاہر ہے ان دنوں بھی بیوروکریسی نے ہی انہیں فیڈ کیا کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں آپ پچھلے جو پروجیکٹس تھے ان کو انڈو کر دیں. تو اب بھی یہ اسی نیچر کی ایک اٹیمپٹ لگ رہی ہے کہ اس کے پیچھے ان کا موٹیو تو واضح نہیں ہے, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیا اس میں انٹرنیشنل لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ جو ڈومیسٹک لا ہے اس میں کوئی نہ کوئی لیکونا ہے, اسی لیے تو آپ ایکسپلائٹ ہو. لیکن چونکہ اس میں باہر کی کمپنیز انوالو ہیں, تو کیا کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے جو آپ کی اس پروسیس کو سپورٹ کرتا ہو, دیٹ ہاؤ ڈو دے آپریٹ آن ادر لینڈ ود دوسری کمپنیز؟ دیکھیں جو کانٹریکٹ ہے وہ تو ایک لوکل کانٹریکٹ ہے جو ہم نے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ سائن کیا ہے, اور اس کے اندر جنرلی ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے 130 تحصیلوں میں یہ کانٹریکٹ فلوٹ کیے ہیں. تو ایک بیسک پیٹرن ہے جو کہ تمام تحصیلوں میں کیا گیا ہے. کانٹریکٹ کے اندر مختلف لکوناز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جو ہم نے اپنے انویسٹرز کو, اپنے شیئر ہولڈرز کو یہ تسلی دی تھی کہ ہمارا ایک لانگ ٹریک ریکرڈ ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا, اور اس کے تحت اگر کوئی کانٹریکٹ کے اندر کوئی کمزوری بھی ہے جو کہ ہم لیگلی طور پہ جو ڈس ایڈوانٹیج کرتی ہے کانٹریکٹنگ کمپنی کو, اس کو ہم کور کر سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہے ان کانٹریکٹس کے پیچھے. تو ابھی جو ہمیں دھچکا وہ تو ایک کمشنر پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ طاقتور کیسے ہوگا فیصل؟ ہم تو خود یہ حیران ہیں کہ اوپنلی اس بات پہ تھریٹن کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سی ایم صاحبہ کے سامنے سنوائی ہو کہ دیکھیں یہ 2 کانٹریکٹ ہیں, کوئی وہ بیٹھ کے یا کوئی ہائر لیول پہ یہ کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی کس بیسس پہ آپ اس کو ٹرمنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب جب ساری چیزیں پوری ہیں تو وہ کوئی اور ڈٹرمن کرے. یہ اتنی سی بات کے اوپر کمشنر صاحب اوپنلی تھریٹن کریں کہ جی میں ٹرمنیٹ کر دوں گا, تو یہ ہمارے انویسٹرز کی کانفیڈنس کو بہت زیادہ شیک کر رہا ہے. ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اربوں روپے ہم نے نہ صرف ان 2 تحصیلوں میں میلسی اور بورے والا میں لگائے بلکہ ہر جگہ لگائے ہیں, اور آپ ہر جگہ سے ہماری پرفارمنس کی داد ہمیں مل رہی ہے. ہم حافظ آباد میں ہیں. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ سپوز وین یور کمپنی از ان ٹربل اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کا جائز حق ملے, تو اگر سپوز یہ لنگر آن ہوتا ہے معاملہ تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سروس روکیں گے ملک میں. دیکھیں اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو ہمیں اس کی سنوائی نہ ہوئی اور اس طرح سے ہمارے ساتھ پیش کیا گیا, تو جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں, خاص طور پہ پنجاب میں ہم 3 ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لاہور میں بھی فیڈر چلا رہے ہیں, ملتان میٹرو چلا رہے ہیں, بہارپور لودھرا میں بسیں چلا رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح کے کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہم چلا رہے ہیں. تو اگر تو ہمیں ان کانٹریکٹس پہ تھریٹن کیا جا رہا ہے تو ہم کس طرح سے اپنے شیئر ہولڈرز کو, اپنے بورڈ کو مطمئن کر سکتا ہوں کہ آپ ان کانٹریکٹس کو چلاتے رہیں اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں,
اور کل کو کوئی اور کسی بھی ومسیکل اپنی آربیٹری ججمنٹ تو آپ کتنا ویٹ کریں گے کہ آپ کی سنوائی ہو؟ کتنا آپ انہیں اسپیس دیں گے؟ دیکھیں سروس آپ احتجاج میں چلے جائیں. جی سروس یہ چیز میں نے اپنے بورڈ سے ڈسکس کرنی ہے، لیکن مجھے جو انسٹرکشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ جلد ہی جو ہماری ٹرانسپورٹ کی سروس ہے وہ معطل ہو سکتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس میں عوام کو ہی بہت نقصان پہنچے گا. رضوان، چونکہ آپ لاہور اور پنجاب دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ بہت پرویکٹیولی اس کو دیکھے گی، اس معاملے کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے بہاف پہ بات تو نہیں کی جا سکتی گورنمنٹ دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی، لیکن گورنمنٹ کو اس پہ فل فور جو ہے وہ سینسٹائز ہونا چاہیے. یہ بہت سنگین قسم کا پرابلم ہے، چونکہ اگر یہ فیڈر روٹس ہیں جو لاہور کے اندر چلائے جا رہے ہیں، جس طرح صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں، فیڈر روٹس جو ہیں یہ کنیکٹ کرتے ہیں اورنج لائن کو بھی اور میٹرو کو بھی. اگر لاہور کے روٹس کے اوپر جو پیسنجرز ہیں، مثلاً ایک مسافر گھر سے نکلا اپنے اسٹاپ سے، وہ فیڈر روٹ کی بس جو چل رہی ہے اس پہ بیٹھا، میٹرو کے اسٹیشن پہ اترا اور میٹرو پہ بیٹھ کے اپنی منزل تک پہنچ گیا. لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ ٹریول کرتے ہیں. اگر یہ آپریشن بند کیا جاتا ہے تو لاہور کے لاکھوں لوگ ہیں جو سفر کریں گے، لاہور اور ساؤتھ کے بھی لوگ. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کو فل فور نوٹس لینا چاہیے، اور جو ٹرانسپورٹ حکام ہیں انہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری بلدیات اور وزیر بلدیات، ان کو اس معاملے کی سنگینیوں کو بھانپنا ہوگا اور اس پہ فل فور، بجائے اس کے کہ کمپنی جو ہے وہ پروٹیسٹ کی طرف جائے اور اپنے آپریشنس کو بند کرے اور شہریوں کو اس پہ سفر کرنا پڑے. اس سے پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کمشنر کو آن بورڈ لینا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ آپ بتائیں کہ کہاں کہاں پہ مسائل ہیں اور آپ کیوں اس کمپنی کو سنب کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل، شکریہ رضوان. ہم آنے والے پروگرامز میں بھی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک بہت کروشل ہائیلی سینسٹیو ایشو ریلیٹڈ ٹو پبلک کہ آپ کیا لوگ، اگر خدا نخواستہ عوام کے لیے لاہور جیسے شہر میں بڑی ٹرانسپورٹ کا نظام جام ہو جائے تو یہ اٹ ول بی اناسیپٹیبل فار دا پبلک. لیکن یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ کسی کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے. پاکستان میں وہ پروجیکٹس جو جینوئنلی جو نظر آ رہا ہے کام کر رہے ہیں، ان کو خواجہ آصف جیسے کیبنٹ میں بیٹھے لوگ خود عوام کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ باہر شفٹ بھی ہو جاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بھی بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے بیٹھے پروجیکٹس بھی رکوا دیتے ہیں. وہ ایسے گورنمنٹ کی ناک کے نیچے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے، اور آئی ہوپ کہ یہ معاملہ جلد از جلد سارٹ ہو، کیونکہ اس سے ایونچولی عوام افیکٹ ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.